हेलो एंड पखर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईएमएफ के साथ हमारा जो अ, प्यार का रिश्ता है वो बहुत पुराना है। कई डिकेड्स पे मुश्तमिल है। 40-50 सालों से हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। लेकिन इस दफ़ा का जो काम है यानी 2022, 2023 और 2021 में जो देखा वो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि हार्ड टाइम दिया है पाकिस्तान को आईएमएफ ने। अब चीज़ें जब फाइनल हुई और हमारे यहाँ वो कहा जाता है ना दुआए खैर हुई। लेकिन उसके बाद जब आईएमएफ के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो वापस चले गए और उन्होंने कहा जी इस पे मज़ीद भी हम गपशप लगाएँगे। और वो मज़ीद गपशप लगाते-लगाते उन्होंने कहा यार हमने तो ये बताया नहीं था आपको कि हमें मज़ीद चीज़ें भी दिमाग में हैं आई हैं। और हमने कहा कि यार ये भी ज़रा दबा के रखो कौम पाकिस्तान के लोगों को। तो उन्होंने कुछ नई कंडीशंस लगाई हैं जिससे हुकूमत मज़ीद मुश्किल में है और खुश भी नहीं है, नाखुश है। लेकिन आईएमएफ को हमारी खुशी या नाखुशी से क्या लेना-देना। वो तो बैठे हुए हैं और वो कहते हैं स्क्रूज़ टाइट किए जाओ। क्या-क्या कंडीशंस हैं और क्यों ये चीज़ें जो है एक दफ़ा फिर आगे की तरफ बढ़ी है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे तकरीबन 500 पॉइंट्स कम हुए हैं और डॉलर का जो रेट है 4 से 5 रुपए इंटर बैंक में उसकी प्राइस में इजाफा हुआ है। और जो पाकिस्तान के लोग मजीद इन्फ्लेशन या महंगाई की सूरत में अब इन चीज़ों को मजीद भुगतेंगे। खैर मुद्दे पे आएंगे, डिटेल में जाएंगे इस खबर के कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ऐसा है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम करें जी आईएमएफ की और आईएमएफ की कंडीशंस की कि आईएमएफ अब मजीद क्या चाहता है। मुआहदे में ताखीर की वजह से जो करेंसी मार्केट है वहाँ पर डॉलर का रेट 4.5 से 5 रुपए महंगा हुआ है। और मैंने कहा कि मैं हमेशा ये बात आप लोगों से करता रहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते थे पहले कि यार हमारा डॉलर से क्या लेना देना, लेकिन अब उनको पता चलता है कि नहीं, हमें लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका डंडा हमें ही जाता है और वही होता है कि डॉलर महंगा होता है तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हम खरीद रहे होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रात को एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने यानी जो नेक्स्ट 3-4 या 5 महीने वो मज़ीद मुश्किल हैं। यानी जो मुश्किल अभी है यानी तसल्ली नहीं हो रही इससे कि यार ये चलो यहीं पे रुक जाएगा। कम तो होने की कोई उम्मीद नहीं है, किसी को होप नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को रोक लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जी मज़ीद मुश्किलों के लिए, मज़ीद परेशानियों के लिए आप लोग तैयार रहें और वो चीज़ इन्फ्लेशन की सूरत में होगी। आईएमएफ कंडीशन लगाता जाता है और हमारी हुकूमत के लोग कहते हैं ठीक है सर हम कर लेंगे। अच्छा वो करते हैं तो उसके बाद वो फिर मज़ीद सोचते हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा मज़ीद वो फिर मज़ीद लगा लेते हैं। करते-करते यकीन करें कि बुरा हाल कर दिया। लेकिन आईएमएफ का के साथ जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, वो होने को नहीं हो रहा। ठीक है? वो एंड ही नहीं हो रहा कहीं पे कि यार भाई बस कर दो, ये हो गया। वो कहते हैं नहीं। वो जाते हैं और वो और एक चीज़ और वो कह रहे हैं। यकीन करें कि वो शायद इस उसकी वजह भी ये है कि हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको। क्योंकि वो कहते हैं कि आप हमारे साथ कमिटमेंट करते हो, लेकिन जब जिस वक़्त आपका हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर आप फिर वही चीज़ें शुरू कर देते हो, जो हमने आपको कहा होता है चेंज करने को। इस दफ़ा वो कहते हैं कि जब तक आप बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी नहीं करते सारी चीज़ों के, तो ये नहीं होगा। कुछ नई चीज़ें उन्होंने ऐड की है और इसका नुकसान मैं कह रहा हूँ कि यार ये 3-4 महीनों से हम इसका नुकसान भुगत रहे हैं। अगर पहले हो जाता तो शायद जो परेशानी और जो मतलब मुश्किलें हम लोग काट रहे हैं और मज़ीद अभी काटने की जो है वो ऐलानात हो रहे हैं कि भई आप लोग तैयार रहें। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ा ही एक ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। मेरे ख़्याल में बहुत एक मुश्किल किस्म की सूरत-ए-हाल है हम सब लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं। खैर एक चीज़ ये है कि डॉलर का रेट बढ़ गया, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई और वो कहते क्या हैं, वो भी थोड़ा-सा आपके साथ यकीनन मैं शेयर करूँगा।
وہ یہ ہے کہ جی ہماری یعنی حکومت جو ہے وہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے انتہائی ضروری فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن پس منظر میں حکام سے ہونے والی گفتگو میں انکشاف ہوا کہ انتظامیہ خاصی بے چین ہے، کیونکہ اس کے لیے IMF کو قرض کی قسط جاری کرنے کے لیے راضی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ بھائی وہ دو چیزیں پوری کرتے ہیں تو چار انہوں نے اور تیار کی ہوتی کہ بیٹا یہ ذرا پوری کر لو تو پھر بات کریں گے۔ اچھا، IMF نے اشد ضروری معاشی بیل آؤٹ کے سٹاف کی سطح کے معاہدے پر پہنچنے سے پہلے کم از کم 4 پیشگی اقدامات کی تشریح تبدیل کر دی، یعنی جو پہلے کنڈیشنز تھی اس میں مزید اضافہ کیا، اس میں کچھ تبدیلیاں کی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکام حالیہ صورتحال سے انتہائی تنگ ہیں اور اسے بدسلوکی قرار دے رہے ہیں، یعنی مس بیہیویئر کہہ رہے ہیں اس کو۔ ایک ناراض سینیٹر عہدیدار نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم IMF کے اراکین ہیں، کوئی بیکاری نہیں، ورنہ ہماری رکنیت ختم کر دی جائے۔ سر آپ جس طریقے سے پیسے مانگتے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ برا نہ مانے سینیٹر صاحب، لیکن آپ کو اور ہم سب کو وہ بیکاری ہی سمجھتے ہیں۔ ہم مانے نہ مانے، ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صورتحال جو ہے وہ 1998 جیسی ہے، جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے گئے تھے، ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے اور اس تناظر میں پاکستان کی معاشی مشکلات بدتر ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرعام IMF غریبوں کی مدد کرنے کا خواہاں ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات پر اصرار کر رہا ہے جو بالآخر کم آمدنی والے طبقے کو متاثر کریں گے۔ تاہم مایوسی کے باوجود حکام کو آئندہ ہفتے تک سٹاف کی سطح کا معاہدہ ہونے اور دوست ممالک سے عملی طور پر مالی مدد کی توقع ہے، جس میں IMF کی جانب سے سگنل ملنے کے انتظار میں توقع سے زیادہ وقت لگ گیا۔ تاہم وہ تسلیم کرتے کہ اسلام آباد کی سفارتی کوششوں میں فرق، ماضی میں متفقہ پالیسی اقدامات واپس پلٹانے کے بعد پاکستان کی ساکھ کے فرق اور اعتماد کے خسارے کے ساتھ مل کر وہ اہم عوامل تھے جنہوں نے کچھ دارالحکومتوں کو پاکستان کی تباہ کن صورتحال کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ IMF کے تخمینے کے مطابق موجودہ مالی سال میں مجموعی طور پر تقریباً $7 ارب کا مالیاتی فرق رہے گا، جبکہ پاکستان کا تخمینہ $5 ارب کا ہے۔ تاہم ایک عہدیدار نے یہ امید ظاہر کی کہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر موجودہ $3 ارب سے کچھ زیادہ کی سطح سے بڑھ کر جون کے اختتام تک $10 ارب بڑھ جائیں گے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حکام نے چینی بینک سے $70 کروڑ ملنے کے علاوہ 3 اقساط میں $1 ارب 30 کروڑ کا بندوبست کیا ہے، جو چند روز کے وقفے سے $50 کروڑ کی 2 اور $30 کروڑ کی ایک قسط پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ امارات بھی $3 ارب فراہم کریں گے۔ سر وہ تو فراہم کریں گے، لیکن وہ تب کریں گے جب آپ کا یہ باقی چیزیں ہو جائیں گی۔ خیر، اب تھوڑا سا مدعے پہ آتے ہیں، اور مدعا کیا ہے جی؟ IMF کے قرض کا جو پروگرام ہے، یعنی جو لون کا پروگرام ہے، اس کے ایجنڈے میں مہنگائی کی نمائندگی کرنے والی مرکزی بینک کی شرح سود میں جلد اضافہ، جنگ سے تباہال اور پابندیوں سے متاثرہ افغانستان جانے والے ڈالرز کا بندوبست کرنے کے لیے شرح تبادلہ کی نقل و حرکت، دوست ممالک سے بیرونی مالیاتی فرق پورا کرنے کی تحریری یقین دہانیاں، اور آنے والے سال کی حکومت کے اعلان کردہ 4 ماہ کی بجائے جو مالیاتی بل کے ذریعے جو لوگوں پر، یعنی ہم لوگوں پر 3.39 روپے فی یونٹ کے حساب سے مالی لاگت یعنی سرچارج کی وصولی ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو پرماننٹ بیسس پہ تقریباً 3.5 روپے کا پر یونٹ جو چارجز ہے، آپ اس کو لاگو کر دیں۔ خیر، تاہم ایک عہدیدار نے اس آخری شرط کو غیر معقول قرار دیا، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ اس طرح کے سرچارج سے آنے والے برسوں میں پاور سیکٹر کی فائننسنگ کی فرق کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، پر عدلیہ اور پارلیمنٹ کی موجودگی میں ایسا مستقبل کے برسوں کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جی کہتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں اور ہم کوئی بیکاری نہیں ہے، تو ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف جب ہمیں چین سے $70 کروڑ یعنی $700 ملین کی خوشخبری ملی، تو ہم نے باقاعدہ الحمدللہ کے ٹویٹس، مبارکباد کے ٹویٹس کیے کہ یار شکر ہے کہ ہمیں ایک اور جگہ سے پیسے مل گئے، اور وہ بھی ادھار کے پیسے۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی قرض دیا ہوا تھا ان کو اور وہاں پہ ان کے پاس ہمارے پیسے تھے اور انہوں نے وہ پیسے ہمیں دے دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پیسے ایسے ہیں کہ یہ مزید جو جس بوجھ کے نیچے ہم تلے دبے ہوئے ہیں،
وہ مزید اس بوجھ میں 700 ملین ڈالرز کا اضافہ اس بوجھ کے اندر ہوا، اور وہ مختلف طریقوں سے ہم نے ہی پورا کرنا ہے، یا ہم سے ہی پورا ہوگا. ہم نے پورا کیا کرنا ہے؟ ہم سے ہی پورا کیا جائے گا. تو ایک طرف تو ہم یہ افسوس کے ساتھ کہ ہم نے یہ مبارکبادیوں والا سلسلہ اگر بند کر دیا کہ یار قرض لینے پہ ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دو، بلکہ سوچو یہ ہم سب کی بات میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا اور یہ ہوگا کیا، ہم نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچنے سے ہم کچھ اور کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ عدالتوں میں گھستے ہیں، گیٹ توڑتے ہیں، لیکن عدالتوں سے ان کو شکر ہے ریلیف مل جاتا ہے. جج صاحبان، رسپیکٹیبل جج صاحبان میں کہہ دوں، ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ مطلب کوئی ایکشن نہیں ہے سر کہ بھائی آپ گیٹ کس طریقے سے توڑتے ہیں کسی جوڈیشل کمپلیکس کا. یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے زمان پارک کے گھر میں اسی طرح لوگوں کو گھسنے دیں گے؟ اتنے ڈنڈے ماریں گے کہ آپ کے مطلب گیٹ کیا کہ آپ کا ایک گملہ توڑ دیں تو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ بنی گالا میں لوگوں کو اس طرح گھسنے دیں گے؟ لیکن جو سرکار کی عمارتیں ہیں وہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں. کبھی پولیس والے کے ساتھ آپ بدتمیزی کر لیں، اس کا گریبان پکڑ لیں، اس کی یونیفارم کو پاڑ دیں، اس کو تپڑ مار دیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کڑا ہے، آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں بدتمیزی. دوسری طرف آپ عدالتوں کے گیٹ توڑ دیتے ہیں. لیکن اب کیا جج صاحبان، میں پھر وہی کہتا ہوں رسپیکٹیبل ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. نوٹس ہی جاری ہو جاتا ہے فوراً، تو مطلب کچھ بھی نہیں جی، ان کو بیل دے دی گئی. ایک طرف تو یہ چل رہا ہے. دوسری طرف جی وہ بڑے اداس بیٹھے تھے کل ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا صاحب، ان کے ساتھ دو اور بھی لوگ تھے، کیا نام ہے ان کا، ایک چودھری صاحب جو ہیں ان کے فیصل آباد کے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، وہ اور عظمہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن منہ ان کے سب لٹکے ہوئے تھے. سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو دھکا کس نے دیا اس حکومت میں گرانے کا، ٹھیک ہے، اس کا پتہ کریں. اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کہیں کہ سرکار وزیر اعظم تو تسی رہ گئے ہو، سال تو خیر نہیں ہوا، 10 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جو بیڑا غرق کیا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. پارٹی کی میں بات کروں، ملک کا تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، ملک کا تو کسی نے خیر نہیں سوچا، اور سب نے جس کا ہاتھ جتنا چلا اس نے اتنا ہی کیا. جس کا کرپشن جتنا مطلب ہاتھ چلتا رہا اس سے زیادہ کی اس نے کوشش کی. منسٹرز ہو، ایڈوائزرز ہوں، یا کوئی بھی لوگ ہو، اپنے اپنے حساب سے انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور کبھی کسی کے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جی یہ اتنے پیسے جی ریکور ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اتنے درہم تھے، اتنے پاؤنڈ تھے، اتنے ڈالرز تھے، اتنے یوروز تھے. تو یہ دوسری طرف ہم پوری دنیا میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں ایسا ڈنڈا دے کے رکھتا ہے کہ وہ ابھی مطلب ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ہو سکتے ہیں ریلیف مل جائے، کہتے ہیں نہیں اور ٹائٹ کرو اس کو، ٹھیک ہے، وہ اور کہتے ہیں دبا کے رکھو، ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ افسوس کے ساتھ کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. دوسری طرف کہیں پہ بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ سارے کام کرتے ہیں اپنے کام کے علاوہ. حکومتی ادارے ہیں، ویسے تو سارے حکومتی ادارے ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن ان کے پھر الگ الگ بھی بہت ساری رسپانسبلٹی ہے. جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، اور پھر حکومت ہے. ان سب کی اپنی اپنی بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ پورا دن اسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کا جو خمیازہ ہے، جو پریشانی ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، وہ کون پے کر رہا ہے؟ وہ عام پاکستانی، جس میں میں اور میرے جیسے کروڑوں پاکستانی لوگ شامل ہیں، وہ اس کو بیچارے جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور ابھی بھگتنا ہے. یہ اینڈ نہیں ہے بھائی. اگر کسی کو یہ سوچ ہے کہ یہ چلو ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل گئے کہ شاید 2 ارب ڈالر، 1.2 بلین ڈالر، تو اس کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. حالات مزید مشکل ہونے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، ذہنی طور پر، فزیکلی طور پر بھی، اور جیب کے اوپر بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی جدھر سے مرضی کماؤ، بجلی کا بل تو آپ نے دینا ہے، جدھر سے مرضی کرو، لیکن باقی چیزیں آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہیں. خیر اینی وے، اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف آگے کیا کرتا ہے. اور کل جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد آج 24 آور تقریباً رہتے ہیں
اس مذاکرات میں، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور بھی چیزیں آ گئی ہوں، یا ان کو بتایا گیا ہو کہ بھائی جان یہ چیزیں آپ بھول رہے ہو، تو کہتے ہیں یہ بھی سٹ دو آگے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے سٹنی ہیں، اور ہم اس انتظار میں کہ یار وہاں سے وہ پیسہ آئے گا تو اس کے بعد ایم بی ایس بھی خزانوں کے منہ کھول لیں گے، شیخ زید النہیان صاحب بھی خزانوں کے منہ کھول لیں گے، اور شی جن پنگ صاحب بھی خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ تو سر ان کے خزانے، بے شک ان کے پاس بہت پیسے ہوں، زیادہ پیسے ہوں، کم پیسے ہوں، لیکن وہ ان کے اپنے لیے ہیں، وہ سر ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں خود محنت کرنی چاہیے، خود کوشش کرنی چاہیے، خود کمانا چاہیے اور خود کھانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے پیسوں پہ، عرب دنیا کے پیسوں پہ انہوں نے کام کیا، دنیا میں اپنے آپ کو منوایا، آج دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں، یو اے ای، قطر، کویت، ٹھیک ہے، سعودی عربیہ، لیکن نہ ان کے پاس بڑی فوج ہے، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ دنیا ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو ممالک تھے انہوں نے اپنی حالت بہتری اس میں لے آئے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم وہی کے وہی بیٹھے رہتے تو شاید پھر بھی بہتر ہوتا، اس سے بھی پیچھے ہم چلے گئے اور پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ خیر anyway، افسوس بھی ہے اور پریشانی بھی ہے۔ میں بھی اس پاکستان کا حصہ ہوں، اور ادھر ہی رہتا ہوں، ادھر ہی سے لیتا، ادھر ہی سے کھاتا اور ادھر ہی کماتا ہوں، تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس کا اینڈ کب اور کیسے ہوگا یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، نہ حکومتی لوگوں کے پاس اور نہ باقی جو جوڈیشری ہے، یہ باقی لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے کام وہ کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے، چلو دیکھتے ہیں کہ آئین کب جو ہے کانسٹیٹیوشن کب ناک کرتا ہے ان کے دروازے پہ، یا پھر باقی چیزیں ان کے دروازے پہ کب ناک ہوتی ہے، تو اس کے بعد شاید اس کا کوئی ایکشن ہوگا۔ We'll see you again in the other news update، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔